बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। सीनियर कानूनदान और आपकी कानून के हवाले से दो किताबें मौजूद हैं और जब से आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बने हैं तो आपने बहुत सारी इस्लाहात लेकर आए हैं। आपने मेडिकल के हवाले से बात करें तो मेडिकल को बड़ा मेंटेन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ीक मलिक साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, सीनियर नायब सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर। तो आज हम ख़ास तौर पे जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से। खारजा पॉलिसी एक इंतहाई नाजुक मामला है। इसे दुरुस्त तौर पर किसी भी मुल्क के लिए दिफा के लिए इस्तेमाल किया जाता है और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हुआ करते हैं एक मफाद के तौर पर हुआ करते हैं। चाहे वो यूनाइटेड स्टेट को देख लें, चाहे किसी मुल्क को देख लें, किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए फ़ॉरेन पॉलिसी का किरदार बहुत अहम हुआ करते हैं। तो आज हमारे पास सीनियर कानूनदान मौजूद हैं जो कि फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से बहुत सारी मालूमात रखते हैं, बहुत ग्रिप रखते हैं। तो आइए रफ़ीक मलिक साहब से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अलग। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आवाज़ बहावलपुर के स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ सर। मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आके यहाँ खुद वैसे खुशी हो रही है और जैसे मुलाकातें रहती हैं। और सर, खारजा पॉलिसी के हवाले से बात करें तो खारजा पॉलिसी को लेकर आपकी बहुत बयान है, बहुत आपकी स्टडी इस बारे में। तो मैं ये जानना चाहूँगा, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जो खारजा पॉलिसी है ना, आप उसको इस तरीके से समझें कि कोई भी यूनिट होता है उसकी एक एक्सटर्नल पॉलिसी होती है। एक घर भी है तो घर वालों में भी डिस्कशन होती है कि बाहर जो फलां फैमिली है उनके साथ किस तरीके से हमने ताल्लुक़ रखना है। आप इसका आगाज़ आप यहीं से स्टार्ट करें। अब सर आगे हैं कि एक मुल्क की जो पॉलिसी होती है, कोई जो रियासतें होती हैं, तमाम रियासतें एक फ़ॉरेन पॉलिसी तरतीब देती हैं कि किन ममालिक के साथ कैसे किस किस्म का ताल्लुक़ रखना है। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान की एक फ़ॉरेन पॉलिसी है और वो शुरू से ही जैसे ही कोई गवर्नमेंट आती है वो दो तरह की पॉलिसी तरतीब देती हैं। एक पॉलिसी ये होती है कि जो जिसमें एक सीक्वेंस है वो आ रही होती है, जो हर गवर्नमेंट है उन्होंने उस पॉलिसी को लेके आगे चलना होता है। मैं सर आपको मिसाल दूं जी। जैसे हमारे रिलेशन है चाइना के साथ जी। तो वो पॉलिसी है कि चाइना के साथ हमारे इंतहाई बेहतरीन और खूबसूरत रिलेशन है और जो भी गवर्नमेंट आई है उसने इस रिलेशंस को बढ़ावा देने की अपने ताईं कोशिश की है। बिल्कुल इसी तरीके से सऊदी अरब के साथ हमारे एक मजहबी रवाबित हैं, हमारे बेहतरीन उनके साथ रिश्ते हैं। उस पे भी कोई दूसरी राय नहीं है कि हर गवर्नमेंट ने कोशिश की। इसी तरीके से टर्की के साथ हमारे ताल्लुकात हैं। इसी तरीके से साउथ ईस्ट एशियन ममालिक हैं, मलेशिया है, उसके साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। एक तो ये पॉलिसी होगी। दूसरी पॉलिसी ये होती है कि हमसायों के ताल्लुकात, ख़ास तौर हमारा जो ताल्लुकात रहे हैं इंडिया के साथ रहे हैं, तो वो पॉलिसी हम उनके हिसाब से तरतीब देते हैं। यानी हमने कोई ऐसा कोई गवर्नमेंट आई है हमारे पास, किसी ने ये कोशिश नहीं की कि जनाब हम इंडिया के साथ एक एग्रेसिव अप्रोच है। हमारे एक डेटरेंस की पॉलिसी होती है, जैसी वो पॉलिसी हमारे अगेंस्ट तरतीब देते हैं, हमें दिफा के तौर पर एक फ़ॉरेन पॉलिसी तरतीब देनी होती है। इसी तरीके से हमारे ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के साथ हो गए, ईरान के साथ हो गए हैं और चाइना की तो मैं आपको मिसाल दे चुका हूँ। तो ये तमाम की तमाम मामलात जो है ना, हमने अपने रियासत के इंटरेस्ट को सामने रख के एक पॉलिसी तरतीब देनी होती है। ये पाकिस्तान की यही पॉलिसी है जैसे बाकी सारे ममालिक की। ठीक हो गया। अच्छा सर, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अगर हम खदोखाल के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के खदोखाल क्या हैं, इस बारे में ब्रीफ कीजिएगा। सर, जो मेन कंटेंट्स होते हैं ना खारजा पॉलिसी के, लाइक अदर्स कंट्रीज़, हमारी जो पॉलिसी है वो उसका बेसिक इंग्रेडिएंट्स ये होता है कि हमसायों के साथ एक अच्छे और इक्वलिटी के बेस पे ताल्लुक़ रखना चाहिए।
یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم از خود ہی کوئی ایسے گرے جا رہے ہیں کہ جناب ہمیں فلاں کے ساتھ جو ہے نا کوئی بہت اچھے تعلقات رکھنے مقصود ہیں. یعنی ایک ریسیپروکل بیس پہ ہم سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ ہمارا بارڈر پرامن ہو، اور ویسے ہم پرامن لوگ ہیں، اور ہمارے جو ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے. اس سلسلے میں آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری ہر گورنمنٹ نے اپنے تئیں کوشش کی ہے. یعنی لیاقت علی خان صاحب سے لے کے یہ عمران خان تک، آپ ایک باخبر جرنلسٹ ہیں، ساری چیزوں سے آپ واقف ہیں. مجھے ایک گورنمنٹ ایسی دکھا دیں کہ جس گورنمنٹ نے از خود کوئی ایگریسو سٹانس لیا ہو کسی ملک کے خلاف، انکلوڈنگ ایون دین انکلوڈنگ انڈیا. اچھا، ایک تو آپ کا مین کنٹینٹس یہ ہو گیا کہ ہمسایوں کے ساتھ ایک اچھے تعلقات رکھنا، یہ ہماری جو فورن پالیسی ہے اس کا ایک مین انگریڈینٹ ہے. اس کے بعد سر ہمارے تعلقات آتے ہیں مسلم ممالک کے ساتھ. یہ بھی ہماری ایک شروع سے ہی پالیسی ہے، بلکہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو تحریکیں یہاں سے چلیں ایک مسلم امہ کی یونٹی کے لیے، تو اس کا جو مین پلیٹ فارم رہا ہے ہمیشہ سے پاکستان رہا ہے. بلکہ وہ ایک تحریک تھی یہاں سے، جب تحریک خلافت دیکھ لیں آپ، ٹرکی جاتے رہتے ہیں اکثر، وہاں پر ایک کانفرنس ہوتی ہے، لاسٹ بھی آپ گئے ہوئے تھے وہاں پر، تو وہ لوگ اس بات کو آج بھی اکنالج کرتے ہیں کہ یار وہ 100 سال سے اب عرصہ ہو گیا کہ یار آپ لوگ جو ہے نا ہمارے لیے، آپ کے آباء و اجداد نے اپنا گھر چھوڑا تھا، ہجرت کی تھی، فلاں جگہ پہ گئے تھے. تو جو ایک مسلم امہ کی یونٹی کے لیے جو بھی ایک رول پلے کرنا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. ہمارے عوام بھی ساتھ ہوتے ہیں، گورنمنٹ بھی ساتھ ہوتی ہے، ریاست خود بیک کرتی ہے کہ تب پوری مسلم امہ میں ایک یونٹی رہے، اور ایک قائدانہ رول ہے جس کا ہم پلے کرتے آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو دوسری اسلامی کانفرنس ہے وہ پاکستان میں ہی ہوئی تھی، اور تمام لوگ آئے تھے جنہوں نے آپ کی لیڈرشپ پہ اعتماد کا اظہار کیا تھا. تیسرا جو کنٹینٹس ہے وہ ہیں جو سپر پاورز جو کنٹریز ہیں، جیسے اپنا چائنا ہو گیا، جیسے امریکہ ہو گیا، جیسے فرانس ہو گیا، جیسے رشیا ہو گیا، جیسے باقی انگلینڈ ہو گیا، جو باقی ممالک ہیں، جو خاص طور وہ ممالک جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ممبر ہیں، تو وہ بھی ہماری ایک خواہش رہی ہے کہ ہمارے ان ممالک کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک ہوں. بیچ میں کچھ چیزوں میں اتار چڑھاؤ تو آتا رہا ہے، لیکن چائنا کی حد تک آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ ہمارا اتفاق ہے، اس پہ دوسری رائے ہی نہیں ہے. تو جو سپر پاورز کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے بہترین روابط رہے ہیں. سر اس کے علاوہ کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہیں جیسے آسیان ہے، جیسے اللہ آپ کا بھلا کرے، جیسے ساؤتھ ایسٹ ایشین یہ ہے اپنا آسیان ہو گئی، اور جیسے یہ یورپی یونین ہو گئی، نیٹو ہو گئی، اور جو باقی کافی ساری ایسی آرگنائزیشن ہوتی ہیں. ہم لوگ ان کے ممبرز بھی ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں امن بھی رہے، اور ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہم نے ہمیشہ اچھا رکھنے کی کوشش کی ہے، جو کافی حد تک ہم کامیاب بھی رہے ہیں. سر اس وقت اگر ہم ایشوز کو ڈسکس کریں تو خارجہ پالیسی کو لے کر اب تک کیا مسائل درپیش ہیں، کیا ایشوز ہیں، اس بارے میں بتائیے گا. سر جو فورن پالیسی ہے نا، مثال کہ فورن پالیسی ٹائم ٹو ٹائم چینج کرتی ہوتی ہے، اور جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے نا کہ فورن پالیسی کے حوالے سے جو دنیا میں ایک ایشو آتا ہے، کوئی ایسا پرابلم ہے، جیسے وہ 9/11 والا ایشو آیا تھا، تمام لوگوں نے اپنی فورن پالیسی اس پہ ریویو کیا اور چیزوں کو آگے لے کے جائے. جہاں تک آپ ایک درپیش مسائل کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی ظاہر ہے آپ پاکستان کی فورن پالیسی کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں جو مین چیزیں ہیں نا، اس میں ہمارے لیے ایک چھوٹا سا ایشو بھی ہے. آپ کے پاس ایشو یہ ہے کہ OIC میں ایک ریفارمز کے لیے ایک آواز اٹھ رہی ہے. یعنی مسلم جو پاپولیشن ہے، جو آپ جیسے انٹلیکچوئلز ہیں اور باقی لوگ ہیں، وہ اس بات پہ
ریزسٹنٹ ہیں کہ آپ OIC میں ایک ریفارمز کریں. اب جو OIC میں لاسٹ ایک کوالالمپورا میں ایک سمٹ ہوئی تھی جس میں ہمارے پرائم منسٹر کو بھی بلایا گیا تھا، تو کسی وجہ سے نہیں جا پائے. تو اس حوالے سے چاہ یہ رہے ہیں کہ ایسے ممالک جو ایکٹیو رول پلے کر سکتے ہیں ایک پوری مسلم امہ کی اس پہ فلاح کے لیے یا کچھ ان کے لیے، ان ممالک کا ایک بلاک ترتیب دیا جائے بالکل اس پیمانے پہ جو آپ کے پاس نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ہے. UN میں تو ماشاءاللہ سارے کے سارے ممالک موجود ہیں، لیکن جو ہے نا N5 جو کنٹریز ہیں ان کا ایک بلاک ترتیب دیا گیا ہے. انہی کی جو وضع کردہ پالیسی ہوتی ہے کہ وہ UN میں آتی ہے، جنرل اسمبلی میں عموماً جو ان کی ہوئی پالیسی ہوتی ہے وہ انڈورس ہو جاتی ہے جنرل اس میں اسمبلی سے. بالکل ایسے ہی کہا جا رہا ہے کہ جو ہے نا مسلم جو بلاک ہے انہی میں سے آپ کوئی چند ممالک اکٹھے کریں. مثال ہے اس میں ملیشیا ہو گیا، اس میں پاکستان ہے، اس میں ایران ہے، اس میں سعودی عربیہ ایران ہے اور اس میں ٹرکی ہے. تو یہ ممالک سعودی عرب کو بھی اسی میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ممالک سارے ملیں اور مل کر اور یہ ایک واضح پالیسی اڈاپٹ کریں کہ کس طریقے سے آپ کے لیے یہ ایک مسئلہ ہے. یعنی آپ نے اس کو دیکھنا بھی ہے اور آپ نے آگے چل کے وہ کرنا بھی ہے. اگلا آپ کا جو ایشو ہے آپ کی فورن پالیسی میں وہ انڈیا کے ساتھ پالیسی کیا ہے. اب انڈیا کے ساتھ سر ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک برابری سطح پر ایک اچھے ہمارے ان کے ساتھ ریلیشن ہوں. سچی بات یہی ہے، لیکن ادھر سے جب سے یہ مودی گورنمنٹ آئی ہے یا کوئی ایک دو اور لوگ آئے ہیں، انہوں نے ان تعلقات کو اپنے پولیٹیکل عزائم کی فلفلیمنٹ کے لیے تباہ کر دیا ہے. یعنی انہوں نے خود انڈیا کو بھی ایک آئسولیشن میں لے گئے ہیں کہ ایک ہمسایہ ملک ہے، اتنی بڑا ان کے ساتھ بارڈر ہے جن کے ساتھ وہ تعلقات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں. خاص طور کشمیر کا ایشو ہے، یہ ہماری ایک چیلنج بنا ہوا ہے ہمارے لیے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنا بھی ہے اور ان کے لیے اخلاقی سفارتی ہم نے ان کو سپورٹ بھی کرنی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو تحریک ہے وہ ان کی اپنی ہے، وہاں کے لوگ اٹھے ہوئے ہیں جن کا 7-10 نسلوں کا آپ نے ڈیٹا نکالا ہے تو وہ سارے کشمیری ہیں، کوئی پاکستان سے نہیں کیا. لیکن ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ہمارے خلاف کہ شاید ہم میں سے کوئی بندہ وہاں پر جاتا ہے، پورے کا پورا ان کا بارڈر ہے اور وہاں پر کسی جگہ پہ کوئی ایسے ان کے پاس شواہد نہیں ہے جیسے یہ ثابت ہو کہ یہ پاکستان سے بندہ آیا ہے اور وہاں پر لاٹا ہے. تو یہ ہماری آپ کی ایک فورن پالیسی کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ آپ نے دنیا کو یہ بتانا ہے، باور کرانا ہے جو کشمیر کی ایک جو ہے تحریک ہے یہ جینوئن تحریک ہے اور کشمیر کے لوگوں کی تحریک ہے، ان کی سیلف اس میں ہے بیس پہ تحریک چل رہی ہے. تو یہ آپ کی فورن پالیسی کے لیے بھی ایک بنا ہوا ہے. دوسرا سر یہ ہے کہ کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جنہوں نے جیسے امریکہ ریسنٹلی ابھی چھوڑا ہے، اس نے افغانستان اس نے چھوڑا ہے. تو جیسے وہ یہاں سے آفٹر امریکن ایکوٹ فرام افغانستان، آپ کی فورن پالیسی کے لیے بھی ایک اور چیلنج ہے کہ آپ نے اس خطے میں ایک ڈیٹرنس بھی قائم رکھنی ہے. اور جس طریقے سے انڈیا نے وہاں ایک سازشوں کے ایک جگہ جگہ پہ کیمپ لگائے ہوئے تھے، دنیا کو آپ نے بتانا بھی ہے کہ یہ جو ہے نا انڈیا کے یہ کرتوت تھے اور اس طریقے سے معاملات ہیں. چائنا کے ساتھ تو آپ کے اس پہ تو کوئی چیلنج ہی نہیں ہے. ہمارے پاس سب سے زیادہ یہی رہا ہے کہ ہم نے چائنا کے ساتھ تعلقات کو اور بڑھاوا دینا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. صحیح سر، یہاں پہ اور سوال ہے میرے پاس، ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے سلسلے پہ ہمارے پاس 2 رائے ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ سر ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں نا، ہمارے پاس جو 2 رائے کی آپ بات فرما رہے ہیں نا، 2 رائے ایک ہے سوکارڈ قسم کی بات. مثال آپ چاہتے ہیں کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے کہ وہ خدا نخواستہ یہ چاہتی ہے کہ ہمارے تعلقات نہ ہوں. ہماری اسٹیبلشمنٹ کیوں چاہے گی؟ کامن سینس کی بات ہے. کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا وہ محب وطن نہیں ہے؟
کیا ہمارے کیا جوان کیا شہید نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جن کسی کا بیٹا شہید ہوا ہے، مجھے کوئی آرمی کے ٹاپ براس تک دکھا دیں جن کے گھر سے شہادت نہ ہوئی ہو۔ جس طریقے سے ہمیں یہ لوگ نظر آتے ہیں نا، وہ ایسا نہیں ہے، بڑی قربانیوں کے بعد یہاں پہنچے، اور یہ ہمیں ریالٹی کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جو ہماری آرمی ہے یہ ہمارا ادارہ ہے، یہ آپ کے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، اور یہ ان کے گھر میں تو جا کے دیکھیں جن کا بیٹا شہید ہوا ہے، جس کا خامند شہید ہو گیا ہے، اور کسی چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ شہید ہوا ہے۔ تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی ایک خواہش یہ ہے، وہ ہمارے دل کی خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ ایک باوقار ایک ایکویلٹی بیس پہ ریلیشنز ہو۔ آپ اور میں یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں آرام سکون سے ہم یہاں بیٹھے چائے پی رہے ہیں، تو اس کی یہی وجہ ہے کہ دفاع میں جو ہے نا وہاں پر لوگ کھڑے ہیں، مائنس پتہ نہیں کو 20-25 پہ وہاں پر سیاچن میں آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں پر ہمارے فوجی کھڑے ہوئے ہیں، پاکستان بھی وہاں بارڈر پہ آپ کے جوان کھڑے ہیں، سینے پہ گولی کھاتے ہیں، مرد کے بچے کو کبھی آپ کے بارڈر پہ انہوں نے آنچ نہیں آنے دی۔ تو پہلے تو اس پرسیپشن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے کہ وہ کوئی خدا نخواستہ چاہتی ہے کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات کو خراب، تو تعلقات ہمارے ٹھیک ہوں، اچھے ہوں۔ وہ بھی تو چاہتے ہیں کہ بارڈر پر امن ہو نا، تو بارڈر پر امن کے لیے یہ تھوڑی ہے ہم جا کے ان کے آگے بچ جائیں اور کسی کے آگے ہم بھیک مانگنا شروع کر دیں کہ جناب امن ہے، آپ کی ہم سپیریٹی کو تسلیم کرتے ہیں، آپ جو مرضی کریں۔ یہ ایکویلٹی بیس پہ چیزیں ہیں۔ اب چائنا کے ساتھ بھی تو ہمارے روابط ہیں، ہم جاتے ہیں وہ ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ آتے ہیں ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے ایسے ہیں، ملیشیا کے ساتھ ایسے ہیں، ہمارے پوری دنیا کے ساتھ، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ایسے ہیں۔ تو انڈیا کے ساتھ ہماری جو رائے ہے وہ ایک پروپیگنڈا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید ہماری جو میں آپ کو واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ شاید ہماری کچھ سیگمنٹ ہے جو پاورز میں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے شاید وہ نہیں چاہتی۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ حقیقتیں آ کے دیکھیں، آپ جا کے بارڈر دیکھیں، آپ ان کے چیلنجز دیکھیں، تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ جو ہماری جو ایک اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمارے وقار اور ہماری بقا کے لیے لڑ رہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک جو ہے نا ایک باوقار ملک کی صورت میں دنیا کے آگے ابھرے، اور ہم کسی کے آگے گرے نہ، امن کی بھیک نہ مانگے۔ امن ضرورت ہے ہمیں۔ تو یہ جو رائے ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں، ہمارے افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، وہ ہم بھی چاہتے ہیں، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے، ہماری آرمی چاہتی ہے، ہماری بیوروکریسی چاہتی ہے، ہمارے سارے ادارے چاہتے ہیں۔ لیکن اس پہ یہ نہ ہو کہ یہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ شاید ہم جا کے ایک امن کو کمزوری بنا کے بھیک مانگیں گے اور ان کی مرضی کی شرائط جو ہے نا ہم تسلیم کریں گے۔ اسی کے لیے تو ہم پچھلے کوئی 70 سال سے لڑائیاں لڑ رہے ہیں، ہم نے لاکھوں کی تعداد میں بندے کھو دیے، لاکھوں خاندان اجڑ گئے اسی بات پہ۔ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے، اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ آج انڈیا کہہ دے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، کشمیر سے اپنی وہ فوجیں ہٹا دیں اور ان لوگوں کو جینے کا حق مہیا کریں، کوئی ریزولوشن کی طرف آ جائیں، ٹیبل ٹاک پہ آ جائیں، تو آج کوئی ہماری طرف سے ایک بندہ بھی نہیں چاہے گا کہ یہ چیزیں نہ ہوں۔ واجپئی کے دور میں نہیں ہوئی، ہم نے ان کو ویلکم کیا تھا، وہ آئے ہیں مینار پاکستان پہ گئے ہیں، ہم نے ان کا استقبال کیا ہے یہاں پر اور ان کو پروٹوکول دیا۔ انڈیا سے جو بندہ آیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے کس کی رسپیکٹ یا چیزیں نہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ وہاں پر جلسوں میں کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف دشنام ترازی شروع کر دیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیں، ہماری آرمی کے پتلے جلائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات ہے، ہم نے ایک بند باندھنا ہے، ایک ریزسٹنس شو کرنی ہے۔ ہم پوری قوم اوپر سے لے کے نیچے سپاہی تک ہم سب ایک ہیں اور ہماری پالیسی ایک ہے، اور ہم چاہتے ہیں امن ہو۔
لیکن اس ایسے امن ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم بچھ جائیں اور اپنا کشمیر بھی گنوا دیں اور اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ ہم کمپرومائز کر لیں۔ تو اگر ہم نے کمپرومائز ہی کرنا تھا تو لوگ ہم سے سوال کریں گے کہ 70 سال آپ لوگوں نے ایک جنگ لڑی ہے، لاکھوں اپنے جوان دیے ہیں، شہداء گئے ہیں، تو اس کا جو ہے نا آپ کو کیا فائدہ؟ دس از آئیڈیالوجی سر، ہم نے اس کے مطابق ہی اس کے ریزولوشن کی طرف جانا ہے۔ ٹھیک سر، موجودہ دور میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ سر موجودہ دور میں جو پاکستان کی یعنی وہ ایک سپیس تو رہ جاتی ہے، ہر کام میں ایک سپیس موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ سر یہ جو کپ پڑا ہے یہ بالکل فل ہے، تو آپ اس میں نہ آپ کا اور چائے پینے کو دل کرے گا، نہ چیزیں آگے بڑھیں۔ تو سپیس ہوتی ہے، ہم نے ریفارمز لانی ہے، ہمیں دنیا کو اور طریقے سے موبلائز کرنا ہے کہ جو خاص طور پر جو کشمیر کے ایشو ہے، کشمیر ایک جہنم بنا ہوا ہے، وہاں پر ہمارا ایک انڈیا نے 7 لاکھ پلس آرمی وہاں پر ڈپلوائے کی ہوئی ہے، کرفیو کا سما ہے، تو اس پہ پوری دنیا کو مزید ایک موبلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو خاص طور پاورز ہیں دنیا کی، وہ لوگ اس میں رول پلے کریں اور ایک یونٹی شو کریں ود کشمیری پیپلز۔ پوری دنیا میں پاکستان سے جب ہم 2 لخت ہوئے تھے، بنگلہ دیش کے ساتھ بھی تو دنیا کی ایک سپورٹ آئی تھی، تو وائی ناٹ کے جو کشمیری لڑ رہے ہیں پچھلے 70 سالوں سے وہ لوگ لڑ رہے ہیں، تو اس پہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ٹاک شوز میں، ضروری نہیں ہے کہ صرف ہم بیٹھ جائیں کہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے، آپ اپنے ٹاک شوز میں اس ایشو کو اچھالیں۔ جو لکھنے والے ہمارے دوست ہیں وہ اپنے میگزینوں میں، اپنے اخبارات میں، اپنے آرٹیکل کے تھرو اس ایشو کو موبلائز کریں، اور جو ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں یہ اس حوالے سے پروگرامز کریں اور دنیا کو بتائیں کہ یہ جو کشمیر کی آزادی ہے یا مسئلہ کشمیر ہے، یہ کتنا مہلک ایشو ہے، اس کا ریزولوشن ہمارے لیے کتنا مفید ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے، جیسے میں نے بتایا، امریکہ کے جانے کے بعد افغانستان کا 1200 پلس 2250 آپ کا بارڈر لگتا ہے ان کے ساتھ، 2250 کلومیٹر جو ڈیرنڈر لائن ہے، اس پہ امریکہ چونکہ چلا گیا ہے۔ اب وہاں پر جو گورنمنٹ آئی ہے اس کو دنیا کے شاید کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا، تو وہ دنیا کے لیے تو شاید وہ ایک اتنی امپورٹنٹ بات نہ ہو، آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے، چونکہ وہ جو 2250 کلومیٹر جو ایک بارڈر ہے، اس بارڈر پہ جگہ جگہ پہ جو ہم تک معلومات آتی ہیں پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تھرو، وہاں پر انڈین کونسلیٹ بنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے سالوں سال تک ہمارے دشمنوں نے محنت کر کے وہاں پر ایک جال بنایا ہوا ہے ایران کے بارڈر تک۔ تو اگر یہ چیزیں ہیں تو اس کو بھی ہم نے، چونکہ وہ ایک دوسرا ملک ہے، وہاں ان کی آرمی موجود ہے، ان کے ادارے موجود ہیں، ہمارا کسی نہ کسی لیول پہ کوئی نہ کوئی ایسا ورکنگ ریلیشنز ہم نے ان کے ساتھ رکھنے ہیں۔ ڈیلی ہزاروں کے تعداد میں وہاں سے لوگ پاکستان آتے ہیں، پاکستان کے لوگ وہاں جاتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں اور وہ جوائنٹ کاروبار ہیں، لوگوں کو آپ روک نہیں پاتے۔ تو آپ نے سر اس حوالے سے کہ یہ ایک ظاہر ہے، یہ ہم اب کی فورن پالیسی کے زمرے آتے کہ کوئی نہ کوئی ایسا امیجیٹ اور فوری پرمپٹ آپ نے لاہ عمل ترتیب دینا ہے تاکہ آپ کے جو تعلقات ہیں وہاں پر کوئی ایسا اینٹی پاکستان جو سینٹیمنٹس تھے وہ ان کو ڈیفیوز کیا جائے۔ اگلا ہے سر آپ کا چیلنج ایران کے ساتھ ہے۔ ایرانی جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ جو آپ ایران پاکستان انڈیا جو گیس پائپ لائن تھی نا، آپ کو بہتر پتہ ہوگا، آپ اس سے پہلے والی نشست میں بھی بتا رہے تھے، انرجی کرائسس کے متعلق مجھ سے ڈسکس کر رہے تھے، اور ایک سچے پاکستانی لوگوں کی یہ شناخت ہوتی ہے۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جو انڈین پاکستان جو گیس پائپ لائن تھے، وہ انڈیا نے اس کو اپنا ایران نے وہ کمپلیٹ کر دیا ہے، آپ کے بارڈر تک انہوں نے وہ پائپ لائن بچھا دی ہے۔
اور وہ پروجیکٹ ان کی بہاف پہ بالکل ریڈی ہے. آپ نے آگے چل کے دیکھنا ہے کہ آپ کی ضرورتیں کیا ہیں. اس پائپ لائن کو جو ہے نا آپ نے کس طریقے سے آگے لے کے آنا ہے تاکہ ان فیوچر آپ کا جو انرجی کا ایک شدید بحران ہونے جا رہا ہے آپ اس کو کس طریقے سے منیمائز کریں گے. تو یہ بات آپ کی فورن پالیسی میں آتی ہے. انڈیا جو ہے اپنا ایران ہے وہ آپ کو وہاں سے بجلی بھی سپلائی کرنا چاہتا ہے, شاید کچھ علاقوں کو ہو بھی رہی ہے. تو اگر وہ آپ کو زیادہ دینا چاہتا ہے اور اس علاقوں کو وہ الیکٹریسٹی سپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. جو باقی ایک اور سینٹرل ایشیا سے ایک ایکسپیکٹڈ تھا پائپ لائن کا جو ہے ترکمانستان سے آ رہی تھی, اب اس کو بھی ایکسپیڈائٹ کریں. اور خاص طور جو آپ کا جو ہے ایک واخان والی جو پٹی ہے یہاں سے سینٹرل ایشیا کے ممالک کے ساتھ جو ہے نا آپ ایک لنک جڑتا ہے جا کے تعلقات کا. آپ اس جو پٹی ہے نا یہاں پر کوشش کریں ان لوگوں کو کنونس کریں جو لوگ وہاں موجود ہیں, خاص طور وہ جو یہاں کوئی پڑھے لکھے ہیں یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں وہاں پر کوئی پالیسی میکرز ہیں, کوشش ان کو کریں کہ پورے افغانستان میں ایک امن رہے. ان کا امن کا ہم پہ ایفیکٹ ہے اور وہ جو خاص طور سینٹرل ایشیا کا جو روٹ ہے وہ کسی طریقے سے آپ اس کو اسٹیبلش کر پائیں تاکہ ہمارے زمینی راستے ان تمام سینٹرل ایشیا ممالک کے ساتھ ضروری ہیں. سر اس کے علاوہ جو سی پیک ہے, سی پیک آپ کی جو اکانومی ہے اس کے لیے ایک بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے, کیونکہ سی پیک کے تھرو ایک کیا کہیں ایک چائنا نے آپ کو ایک اپرچونٹی ایک دی ہے اور یہ ریسیپروکل اپرچونٹی ہے. سر آپ نے ان کو جگہ دی ہے, ان کو بلایا ہے, ان کی مہمان نوازی کی ہے, ان کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں. تو وہ لوگوں نے بھی ایسے ہی جیسچر شو کیا ہے, ان کے بھی لوگ یہاں پر مارے جا رہے ہیں, بم دھماکے ہوتے ہیں, کافی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ وہ ایک سیسا پلائی اگر دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں وہ لوگ, ہم نے بھی ان کا ساتھ دینا ہے. اور یہ جو اپرچونٹی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے اس کو ہم نے اویل بھی کرنا ہے. آپ نے ہیومن ریسورس بھی تیار کرنا ہے کہ یہاں پر جو موٹر وے جا رہی ہے ہمارے باہر کے جو دوست ہیں جن کے پاس سورسز ہیں ہم ان کو بلا بھی سکتے ہیں کہ یار سی پیک گزر رہا ہے, کسی نے فیکٹری لگانی ہے, کسی نے کوئی گارمنٹس کی کوئی شاپ کھولنی ہے, کسی نے کچھ کرنی ہے, کسی نے کچھ کرنی ہے. تو سبھی لوگوں کو بلائیں تاکہ وہ انویسٹمنٹ کریں اور یہاں کے لوگوں کا ایک روزگار اوپر جائے. سر دوسری اینڈ پہ سر میں کہوں گا ایران بھی ہو گیا, سارے ممالک ہو گئے, میں نے انڈیا پہ آپ کو ڈسکس کی. سر لاسٹ یہ ہے کہ ہم نے جو ایک مسلم امہ جو بلاک ہے اس میں ایک ریفارمز آنی ہے اور وہ ریفارمز انیویٹیبل ہے. اور آپ نے آج یا کل یا پرسوں یا چوتھ ایک نہ ایک دن ریفارمز کا حصہ بنیں گے تاکہ وہ ایک جو آپ کی لیڈرشپ رول ہے وہ بھی آگے چلے. تو یہ ہے, یہ جو لیٹسٹ یہ باتیں ہیں یہ کرنے والی ہیں جو امید ہے ہماری گورنمنٹ ماشاءاللہ بڑے دانشور لوگ ہیں. بہت ڈیپلی آپ نے باتیں کی ہیں. اور سر دوسرا سوال یہ ہے کہ خارجہ پالیسی کس طرح کی ہونی چاہیے ایز اے ایکسپرٹ, آپ کیا کہیں گے؟ سر یہ ایز اے ایکسپرٹ تو ہم نہیں ہیں, لیکن جو ہم چونکہ اس پاکستان کے ایک انہیبیٹنٹ ہیں اور یہ پاکستان کی بقا, ہماری بقا, پاکستان کی بقا ایک ہی ہے, ہم ہی پاکستان ہیں اور پاکستان سلامت رہے گا تو ہماری نسلیں ماشاءاللہ آباد اور شاد رہیں گی. تو پاکستان کو ذرا سی کوئی تکلیف ہو تو ہم یہاں پر ہم تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں. جہاں تک سر آپ نے بات کی ہے کہ کس طریقے سے ہونی چاہیے, باتیں سر وہی آ جاتی ہیں کہ فورن پالیسی پہ ری وزٹ کرنا انتہائی ضروری ہے. اب اس کا چیزیں کو ریلیٹ کر رہی ہیں آپس میں, یعنی فورن مثال ہے کوئی ایسا ملک جو اندر سے اکنومیکلی خوشحال نہیں ہے تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ لا محالہ فورن پالیسی پہ پڑتا ہے. جو گھر سے مضبوط ہو کے پیٹ بھر کھانا کھا کے باہر جائے گا تو باہر بھی اچھے طریقے سے وہ آپ کا کیس پلیڈ کر پائے گا. جو بندہ گھر سے ڈسٹرب ہو کے آئے گا
تو وہ باہر چل کے کوئی درست طریقے سے چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پائے. اسی طریقے سے ضروری ہے کہ جس طریقے سے یہ معاملات اکنامک پوزیشن میں ہم پیچھے گئے ہیں، اور یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، خاص طور جو یہ پیٹرول کا کرائسس آیا ہے آپ پہ، اور جو باقی چیزوں کی ایک دم مہنگائی گئی ہے جو کنٹرول نہیں ہو پا رہی. جب آپ اندر سے چیزوں کو کنٹرول کر پاتے ہیں نا، خاص طور آپ لوگوں کو بھوکا نہ سونے دیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ سرائے کھول دیں جہاں پر جو فٹ پاتھ پہ بیٹھے بندے ہیں ان کو کھانا کھلانا شروع کر دیں. یہ انٹرم ارینجمنٹ ہے اور اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. آپ اوور آل سوچیں کہ جو ایک مہنگائی کا گراف ہے وہ کس حد تک اوپر چلا گیا ہے پچھلے 3 سالوں سے. تو مجھے بتا رہا تھا کہ 300 گنا چیزیں اوپر گئی ہیں. تو جب یہ جہاں سے ہر بندہ ایک پریشان ہو جائے گا روٹی کے لیے، گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، آپس میں فیملی متحد نہیں رہے گی، لوگ ڈسٹرب ہوں گے، روزگار کی اپرچونٹیز کم ہوں گی، ضروریات زیادہ ہوں گی. تو یہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے. آپ نہ کھولیں سرائے، نہ کھولیں، آپ مفت کے کھانے نہ دیں. جو پالیسی کے کرتا دھرتا ہیں وہ رات کو اٹھیں اور کسی جنرل سٹور پہ جا کے اس کے چیزوں کے ریٹ چیک کریں. کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے کسی جگہ، دیکھیں کہ کنسٹرکشن میٹیریل کتنا بڑھ گیا ہے. چھت ہر کسی کو چاہیے. تو اگر آپ ان چیزوں پہ کنٹرول کر لیتے ہیں، آپ جتنا مرضی گورنمنٹ کریں، جیسے مرضی پالیسیز بنائیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں. خدا را فار سیک آف گاڈ کہ اس بات پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ دہاڑی دار ہیں یا سفید پوش ہیں یا اپنی تنخواہ پہ یا رزق حلال پہ بلیو کرتے ہیں، ان لوگوں کو آپ حوصلہ دیں. اور کم از کم یہ جو مہنگائی کا یا انفلیشن کا گراف ہے نا، اس کو کنٹرول کریں. جیسے یہ کنٹرول ہوتی ہے نا، تب آپ جا کے ایک فورن پالیسی بہتر طریقے سے ترتیب دیں گے. اب میری جو آپ ایکسپرٹ رائے ہیں، میں تو بیسک آپ کو یہ انٹرنل ایشو کی طرف یہ ہے کہ ایشو یہ ریاست کے ساتھ وفاداری کو متاثر کر دیتا ہے. جب بھوکا آدمی ہو نا، بھوکا آدمی جس کی ماں بیمار ہے گھر میں اور بچے بھوکے ہیں، اس کو کوئی کسی قسم کی اسے ہمدردی نہ سمجھے گا ملک پاکستان کے ساتھ. وہ چاہے گا میں ڈکیتی کروں، میں چوری کروں، میں 2 نمبر کا مال بنوں، میں کچھ کروں، میرے گھر کی آج کی ضرورت پوری. خدارا اس چیز کو ایڈریس کریں، اور یہ بہت اہم ایشو ہے. کسی دن ہم انٹرنل ایشوز پہ آپ پروگرام رکھیں، ہم وہ کریں گے. اگلا جو ہے نا، جو آپ کی ایک فورن پالیسی کے حوالے سے ہے، وہ ہماری وہی ہے کہ دنیا کو آپ کو موبلائز کریں، دنیا کو آپ بتائیں کہ یہ انڈیا کے ساتھ یہ خاص طور کشمیر کا ایشو ہے، اس کو آپ ہائی لائٹ کریں. آپ کے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، کچھ سیگمنٹس کی یہ رائے ہوتی ہے کہ شاید یہ تعلقات ایک دن میں ختم ہو جائے. گلوبلائزیشن ہے، آپ کسی کے ساتھ تعلق نہیں ختم کر پا رہے. میوچل انٹرسٹ ہوتے ہیں جن کی بیس پہ تعلقات آگے چلتے ہیں. تو آپ نے یہ سعودی عرب کے ساتھ اس کو انٹیکٹ رکھنا ہے. سب سے زیادہ جو زر مبادلہ ہے نا سر، ہمیں سعودی عرب سے آتا ہے. تو وہاں سے لوگ گئے ہوتے ہیں، ان کی آپ جابس کو پروٹیکٹ کریں. گورنمنٹ لیول پہ تعلقات کو مستحکم رکھیں. کوئی جذباتی ڈیسیژن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مڈل ایسٹ کے بے شمار ممالک ہیں، دبئی ہو گئی، شارجہ ہو گیا، باقی لوگ ان میں ہمارے پاکستانی بیٹھے ہیں، وہ ہمارے پاس زر مبادلہ بھیجتے ہیں اور ہماری اکانومی چلتی ہے. تو آپ ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھیں. مسلم امہ کے ساتھ آپ تعلق ٹھیک رکھیں. آپ جو N5 کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہمارے بلکہ تعلقات اچھے ہو رہے ہیں. رشیا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں. باقی جو ہے نا ایران والے جو پروجیکٹس ہیں ڈیو ہیں، ان کو آپ امپلیمنٹ کروائیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ خوشحال ہو جائیں گے تو یہی انڈیا آپ کے آگے آ کے سر نکلے گا. تو یہ میری ایک رائے ہے کہ 2-4 کام ہیں یہ کرنے والے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ
یہ ہماری آواز بھی آگے تک جائے گی، اور جی، خاص طور جو انٹرنل ہمارا انفلیشن کا ایشو ہے اس پہ تو آپ لوگ بھی آواز دیں کہ ہماری گورنمنٹ اس پہ سر جوڑ کے بیٹھے اور یہ اس مسئلے کو حل کریں اور اس کو کنٹرول کریں۔ ٹھیک، ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، تو آخر میں آپ کا کیا پیغام ہے اپنے دوستوں کو اور ملک کے حوالے سے بھی؟ سر آپ نے چونکہ یہ سبجیکٹ ہے فورن پالیسی کے حوالے سے، میرا ایک دوستوں کو یہ پیغام ہے کہ خدارا اداروں کو میلیگننٹ نہ کریں، یونٹی شو کریں، ایک پاکستانی کی شناخت دنیا میں جائے۔ آج میرے دل میں صرف ایک بات ہو کہ پاکستان کا وقار، پاکستان کی عزت پہ کوئی حرف نہ آئے۔ یار اس کے لیے اگر ہم 1 سال دے دیں اس ملک کے لیے، پوری دنیا آپ کو سیلوٹ کرے گی۔ تھوڑے سے فروئی اختلاف کو آپ ختم کر دیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے ہم جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور باہر تک جو امیج جاتا ہے وہ ہمارے ملک کا امیج تباہ کر دیتا ہے۔ کبھی کوئی میرے خیال ہے کہ محترم وزیر صاحب تھے، ان کا نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے ایک بیان کیا دیا کہ کوئی یورپن کے ممالک تھے جنہوں نے ہماری جو ایئر لائنز تھی ان پہ وہاں پر پابندی لگا دی۔ تو ایسی بات نہ کریں، میری اپوزیشن سے درخواست ہے، میری گورنمنٹ والوں سے درخواست ہے، خدارا پاکستان کا سوچیں۔ اور جیسے ہی جسم کا آپ کھاتے ہیں اس ملک کا، اس ملک نے آپ کو شناخت دی ہے، اس ملک نے آپ کو عزت دی ہے، اس ملک میں آپ کو چھت ہے، اور آپ کی تدفین اسی ملک میں ہوتی ہے۔ کیا اور اس ملک کا اتنی حق نہیں ہے کہ آپ ایک پاکستانی شو ہوں؟ آپ ثابت کریں کہ آپ ایک سچے پاکستانی ہیں، اور پاکستان کی بقا، وقار، عزت اور تکریم ہمارے ایمان کا حصہ ہونی چاہیے، اور اسی میں ہماری بقا ہے اور ہماری نسلوں کی بقا ہے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ہمارے ساتھ سینئر نائب صدر رفیق ملک صاحب موجود تھے۔ تو آج ہم نے بات کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، تو انشاءاللہ ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔